नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। हम इस प्रोग्राम से हफ्तावार लाइव ट्रांसमिशन से आपको बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं और हम वो बीमारी डिस्कस करते हैं जिसका डिज़ीज़ बर्डन हमारी सोसाइटी में फेस हो रहा हो। हमारी पुअर कम्युनिटी को बचने के तरीके अगर पता लग जाएं तो उनका माशी तौर पे सेहतमंद माशरा जन्म दे सकता है। फिर हमारी कोशिश होती है मौलिक अमराज कैंसर जैसे उसके इब्तदाई सिग्नल आपको बता दें ताकि आप शुरू में ही अगर आपको शक पैदा हो तो किसी मुस्तनिद डॉक्टर या करीबी अस्पताल में जाके उसकी तशखीस करवाएं और उसका इलाज शुरू करा दें। बीमारी नाज़रीन कोई भी हो, अगर आप शुरू में ही उसको इलाज कराना शुरू कर देंगे तो उससे मुकम्मल सेहतयाबी हो सकती है और आपका ख़र्चा भी कम होता है और तायद की तरफ रुजू ना करें किसी भी बीमारी के लाक होने पे। तो आज मैं अपने स्टूडियो से जो डिस्कस करूंगा आने वाले दिनों में स्मोक, उसके क्या मुज़िर असरात सेहत पर होते हैं और साथ ही मैं आज हम कोविड-19 को किस तरीके से फेस कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने दो आइकॉन तिब के पेशे के अपने स्टूडियो में पैनलिस्ट में एक्सपर्ट बुलाए हैं। उसमें मेरे पहले मेहमान एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फिजिशन हैं प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल, जो कि काफ़ी अरसा प्रिंसिपल रहे और शेख ज़ायद हॉस्पिटल के चेयरमैन भी रहे। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा खिदमत से भी, सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा और बेस्ट फिजिशन अवार्ड याफ्ता डॉक्टर हैं वो। उनसे मैं पूछूंगा कि कोविड-19 की वैक्सीन कब तक हमारी सोसाइटी में या हमारे मुल्क में आएगी और हम किस स्टेज पे खड़े हैं। मेरे दूसरे मेहमान एक मशहूर ENT सर्जन हैं, अरसा दराज प्रो वाइस चांसलर रहे फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के, बड़ी महारत रखते हैं अपने फील्ड में और नाक कान गले के अमराज किस तरीके से स्मोक के हुए फैलते हैं। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर मंजूर आपको का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमारे नाजरीन, कैपिटल टीवी के नाजरीन के लिए, कौम मुल्क सल्तनत के लिए टाइम निकाला और आप ज़माने तालिब इल्मी में निशान हैदर स्कॉलरशिप भी लेके पढ़ते रहे हैं, बड़ी जज्बा रखते हैं। ये बताइए कि स्मोक में जो है कौन सी बीमारियां फैलती हैं और हम किस तरीके से हमारी कौम जो है उन बीमारियों से बचे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा सबसे पहले बिफ़ोर हम कि हम बीमारियों की तरफ जाएं, वो ये चीज़ है कि जो एयर हमने अपने नाक के ज़रिए फेफड़ों में लेके जानी है वो वही है जो हवा में हमें अवेलेबल है फ़िज़ा के अंदर। और ये राउंड द क्लॉक फिनोमेनन चलता है। ये खाने की तरह नहीं है कि हम खाना अपनी मर्ज़ी से अच्छा और प्योर सेलेक्ट कर लें, दिन में 2 या 3 दफ़ा खा लें। तो इसलिए हवा का साफ़ होना और साफ़ हवा का फेफड़ों में जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी वो सीज़न आ रहा है स्मोक का, तो अवेयरनेस के हवाले से ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हवा जिसमें ऑक्सीजन कम होगी स्मोक की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होगी और उसके बाद ओज़ोन की जो लोअर लेयर है वो होगी उसके अंदर। और ये सारा कुछ जब आपके नाक में जाएगा तो नाक में आपके को इरिटेट करेगा, आपकी आँखों को इरिटेट करेगा। और आजकल हम जैसे कॉमनली देख रहे हैं कि जो लोग जगह जगह खांसते फिर रहे हैं, मस्जिद में जाएं वहाँ पे लोग खांस रहे हैं, स्कूलों में अगर आप देखें वहाँ पे खांस रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं वहाँ पे वो खांसी हो रही है। तो दैट मीन्स कि ऑलरेडी ये जो पॉल्यूटेड एयर है या स्मोक, इसका थोड़ा सा एक एलिमेंट आ गया है। तो जब नाक में ये ऐसी हवा जाएगी तो मरीज़ को नाक में इरीटेशन होगी, आँखों में भी इरीटेशन होगी, खांसी आएगी, छींकें आएंगी, नाक बहना शुरू कर देगा। और जो मरीज़ ऑलरेडी नोन पेशेंट्स होते हैं जिनके नाक में कोई प्रॉब्लम है, जैसे पहले से नाक की हड्डी टेढ़ी है, पहले से उनको एलर्जिक राइनाइटिस है या उनका नाक सेंसिटिव है ऑलरेडी, तो उनमें ये प्रेसिपिटेट करेगा उस अटैक को और उससे फिर मरीज़ को साइनसाइटिस हो सकता है, उसमें हेडेक हो सकती है, उसमें केरा गिरना शुरू हो जाता है जिसको आप पोस्टनरी ड्रिप कहते हैं। और फिर यही हवा जब हमारे फेफड़ों में जाती है तो वहाँ पे ये बीमारियाँ जो है ना वो का कॉज करती है। स्पेशली वो इससे बचने का प्रोफेसर तरीका तो सबसे आसान यही है कि एक तो स्मोक को पैदा ना होने दिया जाए और अगर स्मोक प्रिवेंटेबल है, इससे बड़ी आसानी से हमारे माशरे में हमारी आबो हवा को हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं, जो कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनसे कि स्मोक जो है वो
ہماری آب و ہوا میں نہ پیدا ہو. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ماسک کا استعمال کیا جائے جو کہ ہماری قوم کا ہر فرد الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا اور ایون ہمارے وزیر اعظم پاکستان, ان کی ہدایت کے مطابق بھی, صدر پاکستان کی ہدایت کے مطابق بھی لوگوں نے ایس او پیز اختیار کیے کرونا سے بچنے کے لیے. اور ماسک کا باقاعدگی سے استعمال کریں اور ہینڈ سینیٹائزر جو ہے اس کا ریگولرلی استعمال کرنے سے, صابن سے ہاتھ دھونے سے کووڈ سے بچ سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اسموک سے پیدا شدہ بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. پروفیسر ظفر اقبال صاحب, میں آپ نے اس پہ کافی تحقیق کی کہ یہ اسموک ہوتی کیا ہے اور کس طریقے سے بنتی ہے. اگر ہماری قوم ملک سلطنت کو پتہ لگ جائے کہ کن طریقوں سے اسموک پیدا ہوتی ہے تو شاید وہ احتیاط کریں اور ہمارے اپنے ملک کی آب و ہوا کو خراب نہ ہونے دیں. تھینک یو صداقت, آپ پھر مجھے انوائٹ کیا ادھر اور دعوت دی, اور آپ کا بہت شکریہ. اسموگ کچھ علاقوں میں, دنیا کے کچھ علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر پلیسز. اس کے اندر کچھ تو ہمارے جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. جیسے انوائرمنٹل فیکٹرز میں سے اگر ہم دیکھیں تو ان دا پلینس آف پنجاب, جو پنجاب کے پلین ہیں ہمارے, اس کے اندر یہ زیادہ ہوگی. میں اس کی پوری ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا کیونکہ ٹائم بہت, آپ نے باقی چیزیں بھی ڈسکس کرنی ہے. جیسے ہی آپ پلیٹوز میں جائیں گے, تھوڑے سے ہائی آلٹیٹیوڈ ماؤنٹینز میں جائیں گے تو اسموگ کی ریشو کم ہو جاتی ہے. اسموگ کے پروڈکشن کے اوپر سمپل سی بات ہے کہ جو کلائمیٹ چینج آئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹیمپریچر میں فرق آیا ہے, اگر دیکھا جائے تو اسے آکسیجن کی کیپیسٹی ان دا آکسیجن, جیسے پروفیسر منظور صاحب نے پہلے بتایا کہ جو کوالٹی آف آکسیجن جو ہمیں پہلے ملتی تھی, وی آر آلریڈی ڈاؤن بائی آلموسٹ 1%. جو 1% آف آکسیجن کی کمی ہے وہ کافی زیادہ ہے. اسموگ نے آلریڈی ہٹ کر لیا ہوا ہے پلینز ان انڈیا. دہلی میں ابھی بھی اسموگ بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے. اسموگ کی میجر کاز پہلے ہی سوچا جاتا تھا کہ یہ جو ہم لوگ برن کرتے ہیں, اپنے کراپ برننگ جسے کہتے ہیں, کہ انسٹیڈ آف چارہ اس کے جو کراپ کا جو دھان کی فصل جو ہے اس کا جو سوکھا ہوا سٹبل ہوتا ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں. اس کے اندر جو ہے نا, اب ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ جیسے کہ ساری دنیا میں ہے کہ اس کو کنورشن انٹو چارہ کیا جائے, جو کہ بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے بائی دا یوٹیلائزیشن آف ڈفرینٹ فارمز آف ایسڈز ان دیٹ, اور وہ آپ کے گائے بھینسوں کے لیے چارہ بہت مفید قسم کا چارہ بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک ایفرٹ کرنا پڑے گا, اور اس ایفرٹ کے لیے ہمیں پورے کے پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہمارے ساتھ جو اسموگ ادھر سے ادھر آتی ہے, جیسے پروفیسر منظور صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہوا خرید نہیں سکتے. امیر آدمی کا بھی پھیپھڑوں میں وہی ہوا جائے گی جو غریب بندے کے پھیپھڑوں میں جائے گی, جو سمجھدار بندے کے پھیپھڑے میں بھی جائے گی, اور جو نا سمجھ آدمی ہے اس کے پھیپھڑے میں بھی جائے گی. سو وی ہیو ٹو کولیبریٹ کرنا پڑے گا ہمیں اپنے مشرقی ہمسایہ ممالک سے بھی کہ اس کے اوپر جو بسیدہ گاڑیاں سڑکوں پہ چلتی ہیں, ویسے گورنمنٹ آف پنجاب نے تو کریک ڈاؤن کیا ہے ایسی گاڑیوں کو جو دھواں دیتی گاڑیاں سڑکوں پہ رواں دواں پھر رہی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی اسموک میں زہریلی مادے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ پھر سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں جاتے ہیں. تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کی مزید ضرورت ہے. دوسرا انڈسٹریل پالوشن ہے کہ وہاں سے ہر انڈسٹری جو ہے کسی نہ کسی شکل میں لیکوڈ ویسٹ کی شکل میں پالوشن کر دیتی ہے پانی کی, پھر وہاں سے نکلتا ہوا اسموک جو ہے وہ ہماری آب و ہوا کی پالوشن کرتا ہے. اس سب پہ کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے. اور میں صداقت اس کے اوپر کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو جی, یہ ہماری وی ہیو گاٹ ہیوج, آج کل شوگر مافیا کا ذکر ہو رہا ہے, تو شوگر کین انڈسٹری ہماری بہت بڑی ہے. اس کے جو اسموگ ہے, اس کے جو دھواں ہے, ان کی چمنیز کے اوپر, اس پہ ساری دنیا میں کریک ڈاؤن ہے. ایون ملک جو ہماری طرح کے تھے پہلے, برازیل وغیرہ لگا لیں, فلپین لگا لیں, ان کے اندر سب کے اندر دے آر آرڈرڈ ٹو پٹ اے فلٹر ان دا چمنی, اور اس چمنی کے اندر جب تک وہ فلٹر نہیں لگے گا آپ کو جو ہوا آلودہ ہوا ملتی رہے گی. وہ سمپل ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ جب اتنی سبسڈی ان کو اربوں روپے کی دے رہی ہے, اس کے لیے کچھ لاکھوں روپے کی سبسڈی کے ساتھ ان چمنیز کے اندر کام کریں. دوسرا ہمارا بھٹا انڈسٹری جس میں بے تحاشا لیبر ہماری چلتی ہے,
ان کی چمنیز کے اندر ہم استعمال کر سکتے ہیں. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ اس میں اسپیکٹ ہے ہماری جو اسٹیل انڈسٹری ہے جو کہ لاہور کے گرد ساری کی طرف ہے, اب تو اسلام آباد کے گرد بھی بننا شروع ہو گئی ہے کافی بڑی. اس کے اندر ٹو وارم جو ان کا فرنس ہوتا ہے اسے وارمنگ کرنے کے لیے بیفور جو فوسل فیول ہے اس کے اندر ایکٹ کرتا ہے, اس کے لیے وہ ٹائر جلاتے ہیں. ٹائروں سے ہائیڈرو کاربن ہوا میں آتی ہے. ہائیڈرو کاربن از ویری ٹاکسک ٹو یور لیور, ٹو یور لنگز اینڈ ادر پلیسز. وہ ہائیلی کارسینوجینک ہے, جیسے کینسر بننے کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹائر کے ساتھ وہ استعمال شدہ ڈیزل یا انجن آئل بھی یوز کرتے ہیں, جو کہ انگین وہ آپ تو سمجھ آپ نے اس کے اوپر پروگرامز بھی کیے ہوئے ہیں کہ یہ کتنے ڈینجرس ٹو دا ہیلتھ ہیں. اور چوتھی چیز جو آپ نے آٹو انڈسٹری کے اوپر کہا, تو اس کے اوپر کافی لے دے ساری دنیا میں ہو رہی ہے. جاپان تو آلموسٹ ساری کی ساری گاڑیوں پہ ہائبرڈ کے اوپر آ رہا ہے. ود ان نیکسٹ 2 اور 3 ایئرس تک ان کا جو پلان تھا 2020 جو کہ آگے ان کا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. بائی 2025 ساری کی ساری گاڑیاں ان کی ہائبرڈ ہو جائیں گی. فیوچر سارا کا سارا ٹیسلا. میرا خیال آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو گاڑیوں سے نکلتا ہوا جو سموک ہے ان کے سیلنس سے وہ بھی بڑا زہریلا ہے. اور ہمارے جو منسٹر ہیں فواد چودھری, انہوں نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ موٹر سائیکلوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے پاکستان میں, تو کیوں نہ ہمارے بیٹری آپریٹڈ موٹر سائیکل یا موٹر بائک سڑکوں پہ آنی چاہیے. اس کے لیے وہ کوشاں ہیں. جس طرح ابھی انہوں نے حال ہی میں ابھی صبح انہوں نے اعلان کیا ہے کہ $1.6 بلین سے سیالکوٹ میں ایک میڈیکل سٹی بنایا جائے گا جو کہ میڈیکل کی اکوپمنٹ بنائے گا. لیکن ساتھ ساتھ جس طرح آپ بتا رہے ہیں چمنیوں میں ایسے فلٹر لگے ہونے چاہیے جو زہریلی گیسز کو ایبزارب کریں, اس کا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. پروفیسر منظور صاحب, اس میں کون سی زہریلی گیسیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے قوم و سلطنت کو پتہ لگ جائے اسموک کے اندر, جو کہ سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں جائیں گی اور پھیپھڑوں کو برے طریقے سے اثر انداز ہوں گی؟ 1-2-3 ٹرمز ہیں جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا تاکہ ہر ایک کو کلیئر ہو جائے. ایک ہے فوگ ہے سسپینڈڈ موئسچر پارٹیکل, پانی کے پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ جب سسپینڈ ہو جاتے ہیں ایئر کے اندر اس کو ہم فوگ کہتے ہیں. جب اس میں اسموک کی پروڈکٹس مل جاتی ہیں جیسے ہائیڈرو کاربن کا ذکر ہے, اور اس میں نائٹروجن آکسائڈ اور دوسری سلفر آکسائڈ, یہ 2 امپورٹنٹ گیسز ہیں جو اس کے ساتھ مل جاتی ہیں. اور جیسے وہاں پانی سسپینڈ ہوتا ہے تو یہ پارٹیکلز بھی اس میں سسپینڈ ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ لو لائنگ اوزون ہوتی ہے اور ساتھ کاربن مونو آکسائڈ ہوتی ہے. اور چونکہ یہ تھوڑے ہیوی ہوتے ہیں تو یہ گراؤنڈ لیول کے نزدیک تک آ جاتے ہیں, اس لیے یہ زیادہ ڈینجرس ہیں, کیونکہ جہاں پہ ہیومن ناک کا لیول ہے اسی لیول پہ آلموسٹ یہ آ جاتے ہیں. تو اس لیے اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ڈینجرس ہیں, اور ان کے لیے بچاؤ کرنا ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہوا ہر ایک نے انہیل کرنی ہے, جیسے بار بار اس بات کا ذکر ہو رہا ہے. اور جب تک ہم اجتماعی طور پہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے لیجسلیشن کر کے اپنے انسٹیٹیوشنز کو اس میں انوالو کر کے جب تک ہم اس کا تدارک نہیں کریں گے یہ ہمیں ڈیمیج کرتے جائیں گے, اور ڈیمیجنگ ایفیکٹس لانگ ٹرم ہوتے ہیں جی اب ایٹ ٹائمز. اس کے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ہر فرد کو جو ہے جہاد کرنا پڑے گا کہ نہ کوڑا باہر پھینکیں, ان کو نہ آگ لگائیں, اور کوشش کریں کہ اسموک پیدا نہ ہو. ہم چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں. وقفے کے بعد میں پروفیسر صاحب سے کووڈ-19 کے بارے میں اپڈیٹس پوچھوں گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. قوم و سلطنت کے لیے کیپٹل ٹی وی سے بیماریوں سے بچنے کے طریقے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ہمارے ایکسپرٹ پینلسٹ, ان سے میں پوچھ رہا ہوں. تو پروفیسر ظفر اقبال میرے ساتھ بڑے نامور فزیشین ہیں. پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ کووڈ-19 دوبارہ سر اٹھا رہا ہے ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں, اور خوش قسمتی سے ہمارا جو اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا اس سے کافی حد تک بچاؤ رہا, اور تعداد اس حد تک نہیں پہنچی جو کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں ابھی تک چل رہی ہے. تو اب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں کووڈ-19 انفیکشن سے؟ صداقت بھی کووڈ-19 کافی حد تک دوبارہ واپس آ گیا ہے ملک میں, اور ہر ہاسپٹل میں لوگوں کے رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ کووڈ-19 کے پیشنٹس آ رہے ہیں. اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو پہلی بڑی وجہ ہے کہ جو وائرس کی وائبلٹی ہے, جیسے ہمارا یہ ڈیسک آگے پڑا ہے, اس کے اوپر اب نو کہ 24 آورس سے زیادہ تک نہیں رہتا, اپ ٹو 7 ڈیز تک رہ سکتا ہے. سو جیسے ہی ایک تو ہمارے جو پریونٹیو میئر ہم لوگوں نے جو لے رہے تھے, سارے کے سارے لوگ
کیونکہ جب اس کے کیسز کی تعداد بہت کم ہوگی تو اس کے وقت سارے کے سارے لوگوں نے اس کے اوپر پریونٹیو میئر جو ہے نا کم کرنے شروع کر دیے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد جب ہم نے مارکیٹس کھولی تو پیپل ور ناٹ ٹیکنگ پراپر کیئر آف اٹ. اور دوسری بڑی وجہ جو کہ آج کل اس کے آنے کا ہے وہ یہ ہے کہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ سے جب بھی نیچے ٹیمپریچر جائے گا جو سروائیول آف دس وائرس ہے وہ بڑھتا جائے گا. سو ہمارے ہاں اور ایک ہیومیڈیٹی کا لیول ہے وہ بھی اب بڑھنا شروع ہو گیا. تو دونوں وجوہات سے اب اس کا سروائیول جو کہ ہمارے ہاں ٹیمپریچر پہلے کافی اچھا تھا جو اس کے سروائیول کے خلاف جا رہا تھا جو کہ 35+40 کے اوپر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وائرس کے سروائیول آن دا اسپیس آن دا پلیسز اینڈ ان دا ایئر کیونکہ اب یہ بوتھ ایئر بورن اینڈ ایئرسول ہے. اب اس کا دونوں طرف ہے ذکر اس کا اور دونوں طرف سے یہ پھیل سکتا ہے اور سپر اسپریڈر اسی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے. تو دونوں طرف سے اس کا جو تھا پہلے ہوا میں اس کا جو تھا ود اے بریز کمنگ اپ یہ کچھ منٹوں میں ہی ہوا میں سے غائب ہو جاتا تھا. اب وہ بریز کے رفتار بھی ایز دا ونٹر اپروچز وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے ہمارے علاقے میں. مطلب ہے کہ جو ایس او پیز کرونا سے بچنے کے ہیں وہ سنجیدگی سے اب آنے والے دنوں میں ہمارے ہر شہری کو اپنانے چاہیے. ادروائز آپ نے جیسا بتایا کہ جوں ٹیمپریچر کم ہوگا 28 ڈگری سینٹی گریڈ سے اگر نیچے کم آئے گا تو یہ وائرس کی بیماری جو ہے وائرس زیادہ دن زندہ رہے گا ہوا کے اندر. تو اس کی کیا نقصان پہنچانے کی شدت بھی جس کو ہم ویرولنس کہتے ہیں اپنی طب کی زبان میں وہ پہلے کرونا سے زیادہ ہوگی جو ہمیں پچھلے 4-5 ماہ میں ہم نے دیکھی. اس کے اوپر ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ یہ نیا وائرس ہے. جیسے ڈینگی کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک سٹرین سے پہلے ہوا اور دوسری سٹرین جب ہوا میں آ جائے تو دوسرے والا جو ہوگا آٹو ایڈیا اینٹی باڈیز کی وجہ سے زیادہ ویرولنٹ ہو جاتا تھا. اب اس کے اندر ہمیں ابھی تک اس کے متعلق یہ نہیں پتہ اور ہمیں یہ بھی جو ہمارا جو کانسیپچولی وی آر پیچھے تھوڑے ہیں ہماری یونیورسٹیز دے شوڈ بی ورکنگ آن ٹو اٹ کہ ٹائپ آف دا وائرس جو ادھر انفیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ وی آر ڈوئنگ ملٹیپل ٹیسٹ ملٹیپل یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں کہ ٹائپ آف وائرس کے اندر ہمارا جو ان کا جو سیکوینس ہے ان کا وہ پورا کا پورا دیکھنا چاہیے اور ٹائپ آف وائرس جو پہلے تھا اور اب والا وائرس کی سیکوینس میں اگر فرق ہے تو اس کے مطابق ہمیں پتہ لگے گا اس کی ویرولنس کتنی زیادہ ہے کہ کم ہے. بٹ مائنڈ یو کہ ہم لوگ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ وی ہیو گاٹ اولڈ ایکسپیرینس ہسٹری سے ہمیشہ ہم نے سیکھنا ہے. ہمارا پرانا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اب اس کی ویرولنس بڑھ سکتی ہے. جتنی یہ ویرولنس بڑھے گی اتنا ہی ہمیں زیادہ نقصان ہوگا زیادہ یوٹیلائزیشن آف دا ریسورسز ہوں گے اور زیادہ اسٹے ان دا ہاسپٹل آف دیز پیشنٹس ہوگا جو کہ عام بیماری کی نسبت بہت زیادہ ہوگا. سو دیٹ ول بی اس کا اکنامک برڈن جو ہماری اکانومی کے اوپر ہوگا بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ظفر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو کووڈ-19 کی ویکسین ہے اس کے لیے پاکستان میں بھی کوشش کی جا رہی ہے اور فیز 3 میں وہ ٹرائل میں وہ انٹر ہو چکا ہے جو کہ ہمارے سائنٹسٹ اور چائنا کے اشتراک سے ویکسین بنانے میں کوشاں ہیں. اور حال ہی میں ساؤتھ ایشیا میں پاکستان پہلا ملک ہے جہاں کہ EPI پروگرام میں نیوموکوکل ویکسین بچوں کے لیے ایڈ کی گئی ہے اور تقریباً 13 سے 15 لاکھ بچے جو ہیں اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں صرف نمونیا سے. تو اب کووڈ-19 کی ویکسین کیا فورسی کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پریونشن کے لیے سب سے بڑا ایک بریک تھرو ہوگی؟ ادروائز ہمیں وہی سارے SOP اپنانے پڑیں گے جو کہ پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا سے عوام کو بتائے جاتے ہیں. صداقت از اے گڈ کویشچن. پاکستان میں ویکسین سچ تو نہیں بن رہی کیونکہ پروسیس از اے ویری ویری ٹیڈیس ون اور کافی ایکسپینسو ہوتا ہے. چائنا کی 2 کمپنیوں نے پاکستان میں ایک کوہورٹ لیا ہوا ہے. ایک فیز 3 ٹرائل کے لیے ڈفرینٹ پاپولیشنز کو لیا جاتا ہے جس میں چائنا نے پاکستان کو سلیکٹ کیا ہے اور وہ تھرو آغا خان یونیورسٹی ایک ہمارا پروگرام چل رہا ہے جس میں اب تو آغا خان والوں نے پہلے بالکل چھوٹا سا کوہورٹ لیا تھا اب بڑا کر رہے ہیں تاکہ فیز 3 ٹرائل پورا کا پورا کمپلیٹ ہو جس کے لیے انہوں نے اوپن ایڈورٹیزمنٹ بھی دی ہے. جو بھی لوگ اس کے لیے والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں دے کین کم اپ اینڈ ڈو والنٹیئر ورک فار اٹ. اور اسی طریقے چائنا کی دوسری کمپنی نے جنہوں نے پہلے کیا تھا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ساتھ وہ اب اسلام آباد میں دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں. دے آر گوئنگ ٹو ورک ود دیٹ. دے آر آلسو ان فیز 3 ٹرائل. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے پروفیسر ظفر اقبال صاحب سابقہ چیئرمین شیخ زاید ہاسپٹل اور پرنسپل میڈیکل کالج، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ پروفیسر منظور، میں صرف ایک آخری سوال آپ سے کروں گا کہ جب وائرس ناک میں چلا جائے، گلے میں چلا جائے، تو اس سے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ وائرس جیسے دوسرے وائرسز جب ناک میں کو افیکٹ کرتے ہیں تو اریٹیشن شروع ہوتی ہے، ناک میں چھینکیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، نزلہ ہوتا ہے ان اے وے، اور ساتھ بخار ہو جاتا ہے۔